दिन सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे में तशरीफ़ लाईं। जब आप दाखिल हुई तो देखा कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा सहन में काम कर रही हैं और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे के अंदर तशरीफ़ फरमा है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने जैसे ही सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को देखा फ़ौरन अपना काम छोड़ दिया, आगे बढ़ी और सलाम किया और आने की वजह पूछी। सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने निहायत अदब से फरमाया, मैं बाबा जान से मिलने आई हूँ। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अर्ज़ किया, मैं देख लूँ कि कहीं आपके बाबा जान आराम तो नहीं फरमा रहे। ये कहकर वह हुजरे में दाखिल हुई तो देखा कि सरवर कायनात रहमत आलम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी प्यारी बेटी फ़ातिमा हाज़िर हुई हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन्हें अंदर भेज दो। सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अंदर दाखिल हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी मोहब्बत और शफ़क़त से उन्हें अपने करीब बिठाया और मुस्कुरा कर फरमाया, बेटी फ़ातिमा कैसे आना हुआ? सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ की, बाबा जान, मैं आपकी अज़वाज मुतहरात की तरफ से एक अर्ज़ लेकर हाज़िर हुई हूँ। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, बेटी क्या बात है? तो बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने निहायत नरमी से अर्ज़ की, बाबा जान, जब आप उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा के हुजरे में तशरीफ़ रखते हैं तो सहाबा कराम बड़े तोहफ़े और हदीये भेजते हैं, लेकिन जब आप किसी दूसरी ज़ौजा के यहाँ तशरीफ़ रखते हैं तो तोहफ़े बहुत कम आते हैं। आप सहाबा कराम को इरशाद फरमाएं कि वो इस फ़र्क को ख़त्म करें और जहाँ भी आप हों वहीं तोहफ़े भेजें। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैं ये सारी गुफ्तगू सुन रही थी मगर खामोश रही। प्यारी बेटी की बात सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निहायत शफ़क़त से इरशाद फरमाया, ऐ मेरी प्यारी बेटी, क्या तूने उससे मोहब्बत नहीं रखती जिससे मैं मोहब्बत रखता हूँ? सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, बाबा जान, बिल्कुल मैं उनसे मोहब्बत करती हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटी फिर आयशा से प्यार किया करो, आयशा से मोहब्बत किया करो, क्योंकि मैं आयशा से मोहब्बत करता हूँ। सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने बाबा जान का ये फरमान मोहब्बत से सुना, अदब से सलाम किया और वापस लौट गईं। फिर तमाम अज़वाज मुतहरात को ये बात बयान कर दी कि खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मोहब्बत की तलकीन फरमाई है। अब सोचिए, जब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी को हज़रत आयशा से मोहब्बत को हुक्म दिया तो ये तसव्वुर कैसे किया जा सकता है कि सैयदा फ़ातिमा ज़हरा और बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दरमियान किसी किस्म की नफ़रत दुश्मनी थी, बल्कि हकीकत तो ये है कि उन दोनों अजीम हस्तियों के दरमियान मोहब्बत, एहतराम और इखलास का रिश्ता कायम था। अब ज़रा सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के अल्फाज मुलाहिज़ा फरमाइए। आप फरमाती हैं, मैंने किसी को नहीं देखा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक, आदात, चाल ढाल, गुफ्तगू और अंदाज में हज़रत फ़ातिमा ज़हरा से ज़्यादा मुशाबह हो। हज़रत आयशा मज़ीद फरमाती हैं, जब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होती हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके एहतराम में खड़े हो जाते हैं, उनकी पेशानी को चूमते और मोहब्बत से अपने पास बिठाते। और यही नहीं बल्कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद भी उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दरमियान मोहब्बत और उल्फत का रिश्ता कायम रहा। एक मरतबा दोनों अजीम ख़वातीन साथ बैठी थीं, अगरचे रुतबे के लिहाज से एक माँ और दूसरी बेटी की मानद थी, मगर उम्र में ज़्यादा फ़र्क न होने की वजह से इनके दरमियान बेहद कुर्बत और प्यार था। इसी दौरान बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा,
فاطمہ کیا بات ہے، کیوں مسکرا رہی ہو؟ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا مسکرا کر فرمانے لگیں، میرے دل میں ایک بات آ رہی ہے۔ آپ کے والد محترم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جبکہ میرے والد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ یہ بات سن کر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تڑپ اٹھیں اور نہایت محبت و عقیدت سے عرض کرنے لگیں، اے فاطمہ، آپ نے بالکل سچ فرمایا۔ ہمیں امان ملی تو آپ کے والد کے صدقے، ہمیں قرآن ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی معرفت ملی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے شمار تعریفیں بیان کی، یہاں تک کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد حضرت عائشہ نے فرمایا، اے فاطمہ، میرے دل میں بھی ایک بات آ رہی ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، وہ کون سی بات ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مسکرا کر بولیں، میرے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ فاطمہ، تمہارے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور میرے شوہر خود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ سبحان اللہ! یہ بات سن کر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا خاموش ہو گئیں۔ کچھ لمحے گزرے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، فاطمہ، ایک اور بات میرے ذہن میں آ رہی ہے۔ بی بی فاطمہ نے فرمایا، وہ کیا ہے امی جان؟ حضرت عائشہ نے کہا، قیامت کے دن جب ہم سب اٹھائے جائیں گے، تمہارا ہاتھ حضرت علی کے ہاتھ میں ہوگا اور میرا ہاتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ہوگا۔ پھر کچھ توقف کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نہایت نرمی سے فرمایا، اے فاطمہ، تم خاتون جنت ہو، جنتی عورتوں کی سردار ہو۔ جب تم جنت میں اپنے تخت پر جلوہ افروز ہوگی تو تمہارے ساتھ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے، اور جب میں اپنے تخت پر بیٹھوں گی تو میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے۔ سبحان اللہ! کیا شان تھی ان دونوں عظیم ہستیوں کی، جن کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت، احترام اور ایمان کی روشنی بھری تھی۔ آخر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، اللہ رب العزت نے مجھے ایسی سمجھ، ایسی بصیرت عطا فرمائی ہے جو کسی اور بیوی کو نہیں نصیب فرمائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں وہ پہلی بیوی ہوں جو کنواری حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئیں، اور یہ میرے لیے بہت بڑا شرف اور اعزاز ہے۔ آپ فرماتی ہیں، غزوہ بدر کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی چیز کی تلاش میں تھے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کیا تلاش فرما رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں کوئی کپڑا تلاش کر رہا ہوں تاکہ اسلام کا جھنڈا لہرا سکوں۔ میں نے فوراً اپنا ایک دوپٹہ پیش کر دیا جس کی زمین سفید تھی اور اس پر سیاہ دھاریاں بنی ہوئی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے اس دوپٹے کو اپنے مبارک ہاتھوں سے اسلام کا جھنڈا بنا کر لہرایا۔ یہ بھی میرے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم نعمت اور شرف تھا۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، مجھے وہ وقت بھی یاد ہے جب منافقین نے مجھ پر بہتان باندھا، مگر یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ مجھ سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام پر بھی الزام لگایا گیا اور حضرت مریم علیہ السلام پر بھی تہمت لگائی گئی، مگر اللہ رب العزت نے ان معصوموں کی پاکیزگی کی گواہی چھوٹے بچوں کی زبان سے دلوائی۔ لیکن جب میرے اوپر بہتان لگایا گیا تو میرے رب نے کسی انسان یا بچے سے نہیں بلکہ خود اپنے کلام پاک قرآن مجید میں میری پاک دامنی کی گواہی دی۔ سبحان اللہ! یہ میرے لیے سب سے بڑا اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ سورہ نور۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، مجھے ایک اور سعادت بھی حاصل ہوئی جو کسی اور کو نصیب نہ ہوئی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی آخری بیماری میں تھے تو آپ کا چہرہ نور اور سر مبارک میری گود میں تھا۔ میری نظریں آپ کے رخسار مبارک پر جمی ہوئی تھی اور اسی حال میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے حضور روانہ ہو گئے۔
پھر آہ بھر کر فرمایا، یہ میرے لیے اللہ کی طرف سے ایک انعام تھا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک وقت وصال میری گود میں تھا۔ پیارے دوستو، آج ہم بیان کریں گے کہ ایسا واقعہ جو سن کر ہر عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں نم ہو جائیں گی۔ یہ واقعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری زوجہ ام المومنین اور خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے وصال کے متعلق ہے۔ لہٰذا اس درد بھری اور ایمان افروز کہانی کو آخر تک ضرور سنیے۔ پیارے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے کچھ عرصے بعد ایک خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ازواج مطہرات میں سے ایک یہاں تشریف لے گئیں۔ کچھ دیر وہاں بیٹھی رہیں تو گفتگو کے دوران رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر چھڑ گیا۔ بی بی صاحبہ نے نہایت ادب سے عرض کیا، اے خاتون جنت، اے سیدہ فاطمہ، ایک بات پوچھوں؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، پوچھو۔ انہوں نے عرض کیا، آپ کے بابا جان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام صحابہ میں سب سے زیادہ کون عزیز تھا؟ یہ سوال سن کر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مسکرا اٹھیں اور نہایت محبت سے فرمایا، عائشہ۔ بی بی صاحبہ نے دوبارہ پوچھا، اور مردوں میں بابا جان کو سب سے زیادہ کون محبوب تھا؟ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، ان کے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ! یہ جواب سن کر بی بی صاحبہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ پیارے دوستو، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات اس لیے فرمائی کیونکہ وہ بخوبی جانتی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے حد محبت فرماتے تھے، اور اس حقیقت کا علم تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بھی تھا، بلکہ خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاص طور پر یہ وصیت فرمائی تھی کہ فاطمہ، عائشہ سے محبت کیا کرو کیونکہ میں عائشہ سے محبت کرتا ہوں۔ پیارے دوستو، سنو اور ایمان تازہ کرو، کیونکہ آج ہم بیان کر رہے ہیں ایک ایسا واقعہ جو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بے مثال تعلق محبت کو ظاہر کرتا ہے۔ پیارے دوستو، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا یہ معمول تھا کہ جس دن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں قیام فرماتے تو وہ بڑی عقیدت سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں قیمتی ہدیے اور تحفے بھیجتے تاکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوں اور ان کے لیے دعائے رحمت فرمائیں۔ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات ایک جگہ جمع ہوئی۔ آپس میں بات چیت کے دوران انہوں نے کہا، جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لاتے ہیں تو صحابہ کرام اتنے تحفے نہیں بھیجتے جتنے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دن میں بھیجے جاتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پھر آپس میں طے پایا کہ یہ بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچائی جائے، اور سب نے مشورے سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کیا کہ وہ جا کر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کریں۔ چنانچہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت ادب احترام کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ازواج مطہرات کی طرف سے عرض ہے کہ صحابہ کرام کو ارشاد فرمائیں کہ وہ تحفے صرف حضرت عائشہ کے دن نہ بھیجا کریں، بلکہ جس بیوی کے ہاں آپ کا قیام ہو وہاں بھی تحائف بھیجیں تاکہ سب کے ساتھ برابری ہو۔ پیارے دوستو، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات سنی تو آپ کا چہرہ مبارک جلال سے تمتما اٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت وقار کے ساتھ فرمایا، اے ام سلمہ، مجھے عائشہ کے بارے میں بات کر کے تکلیف نہ دیا کرو۔ کیا تمہیں معلوم نہیں
کہ عائشہ کی کیا شان ہے۔ میں جب عائشہ کے پاس ان کے بستر پر بیٹھتا ہوں تو مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، حالانکہ میری دوسری بیویاں بھی ہیں، مگر کسی اور کے بستر پر کبھی مجھ پر وحی نازل نہیں ہوئی۔ سبحان اللہ! یہ الفاظ سن کر سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا خاموش ہو گئیں اور سب ازواج مطہرات کو معلوم ہو گیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک خاص مقام اور فضیلت حاصل ہے جو کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جواب سنا تو بغیر کوئی اور بات کیے خاموشی سے واپس لوٹ آئیں۔ جب ازواج مطہرات نے پوچھا، اے سلمہ بتائیے کیا ہوا، تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری بات سنی اور یہ ارشاد فرمایا کہ عائشہ کے بارے میں بات کر کے مجھے تکلیف نہ دیا کرو کیونکہ ان کی شان بہت بلند ہے۔ یہ سن کر ازواج مطہرات نے دوبارہ آپس میں مشورہ کیا اور طے کیا کہ اب ایسی شخصیت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا جائے جن کی بات کو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رد نہ کریں۔ سب نے اتفاق کیا کہ اس کام کے لیے سب سے بہتر ہستی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے، کیونکہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی بیٹی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بے حد محبت فرماتے ہیں۔ چنانچہ ازواج مطہرات نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا اور جب خاتون جنت تشریف لائیں تو تمام ازواج مطہرات نے انہیں تفصیل سے سارا معاملہ بتایا اور عرض کی، بیٹی آپ اپنے بابا جان کی بارگاہ میں جائیں اور ہماری طرف سے یہ گزارش پیش کریں، ہمیں امید ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بات ضرور سنیں گے اور ہمارا کام بن جائے گا۔ امہات المومنین کی یہ بات سن کر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے انکار نہ کیا اور نہایت احترام کے ساتھ اپنے بابا جان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کی تیاری فرمائی۔ انہیں بتایا گیا کہ آپ کے پیارے بابا جان اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں تشریف فرما ہیں۔ یہ سن کر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وہاں چلیں اور المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں حاضر ہوئیں۔ جب داخل ہوئیں تو دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا صحن میں کچھ کام کر رہی ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر تشریف فرما ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھا تو فوراً اپنا کام چھوڑ دیا، آگے بڑھیں اور سلام کیا اور آنے کی وجہ دریافت کی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نہایت ادب سے فرمایا، میں بابا جان سے ملنے آئی ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، میں دیکھتی ہوں کہ آپ کے بابا جان کہیں آرام تو نہیں فرما رہے۔ پھر وہ اندر گئیں اور دیکھا کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہیں۔ انہوں نے عرض کیا، آقا آپ کی پیاری بیٹی فاطمہ تشریف لائی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انہیں اندر آنے دو۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اندر تشریف لائیں تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت شفقت اور محبت سے انہیں اپنے قریب بٹھایا اور فرمایا، بیٹی کیسے آنا ہوا؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، بابا جان میں آپ کی ازواج مطہرات کی طرف سے ایک گزارش لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، بیٹی کیا گزارش ہے؟ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، بابا جان جب آپ المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف فرما ہوتے ہیں تو صحابہ کرام بڑے بڑے تحفے اور ہدیے بھیجتے ہیں، لیکن جب آپ کسی دوسری زوجہ کے ہاں ہوتے ہیں تو کم تحفے بھیجے جاتے ہیں۔ آپ صحابہ کو حکم فرمائیں کہ ایسی تفریق نہ کریں بلکہ جہاں بھی آپ ہوں وہیں تحفے بھیجیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں یہ ساری گفتگو سن رہی تھی مگر خاموش تھی۔ بیٹی کی بات سن کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر نہایت محبت سے فرمایا، اے میری بیٹی، جس سے میں محبت کرتا ہوں کیا تو بھی اس سے محبت نہیں رکھتی؟
سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مؤدبانہ انداز میں عرض کیا، بابا جان، بالکل، میں بھی اس سے محبت کرتی ہوں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹی، پھر عائشہ سے محبت کیا کرو، عائشہ سے پیار کیا کرو، کیونکہ میں عائشہ سے محبت کرتا ہوں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت کی تلقین خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تھی۔ پیارے دوستو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میرے درمیان کچھ بات ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم ہمارے درمیان کس کو حاکم بناؤ گی؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے عرض کیا، عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو نہیں، کیونکہ وہ سخت مزاج کے آدمی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو کیا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ دیا کہ آپ اللہ سے ڈریں اور صاف حق کی بات کہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سنا تو میری ناک پر ہاتھ مارا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میری ناک کے نتھنے ایسے ہو گئے جیسے خشک مشکیزے کا نچلا حصہ۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ماجرا دیکھا تو فرمایا، اے ابو بکر، ہم نے تمہیں اس لیے نہیں بلایا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، گھر میں کھجور کی ایک سوکھی ٹہنی پڑی ہوئی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے اٹھایا اور مجھے مارنا شروع کر دیا۔ میں بھاگ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چھپ گئی۔ پھر جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے گئے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دور جا کر کھڑی ہو گئیں۔ پیارے دوستو، یہ ازواج مطہرات کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعات میں سے ایک ہے۔ حضرت عائشہ بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہایت عزیز زوجہ تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو ام المومنین کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد دور خلافت راشدہ میں آپ کی شخصیت نہایت نمایاں نظر آتی ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد تقریباً 47 سے 54 سال تک زندہ رہیں اور اس تمام عرصے میں ابتدائی علم حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد سب سے زیادہ احادیث آپ ہی سے روایت کی گئی ہیں۔ آپ دور نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دور خلافت راشدہ کی ایک اہم شاہدہ تھیں۔ سن 678 عیسوی میں مدینہ منورہ میں آپ کا انتقال ہوا۔ آپ کے مناقب، اوصاف اور فضائل بہت زیادہ ہیں جن سے آپ کی عظمت و شان اور اسلامی خواتین پر آپ کی برتری ظاہر ہوتی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے آخری ایام میں جب آپ کی عمر 67 سال تھی تو شوال 58 ہجری جولائی 678 عیسوی میں بیمار پڑ گئیں۔ چند دن بیمار رہیں۔ جب کوئی حال پوچھتا فرماتی، کاش میں پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی، کاش میں ایک درخت ہوتی جو اللہ کی تسبیح کرتا اور اپنی ذمہ داریوں سے آزاد ہوتا، کاش میں مٹی کا ایک ٹیلا ہوتی، کاش اللہ نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا۔ عیسیٰ بن دینار کہتے ہیں کہ میں نے ابو جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، ان تمناؤں سے کیا مراد ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، ام المومنین ان دعاؤں سے توبہ کا وسیلہ اختیار کر رہی تھیں۔ یہ تمنائیں ان کی عاجزی و انکساری کی دلیل تھیں۔ اسماعیل بن قیس کہتے ہیں، وقت وفات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وصیت فرمائی، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کچھ نئی باتیں اختیار کر لی تھیں، اس لیے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب دفن نہ کرنا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب آپ بیمار ہوئیں تو میں نے اجازت حاصل کر کے آپ کے پاس حاضر ہونے کی درخواست کی۔ اس وقت آپ کے سرحانے آپ کے بھتیجے حضرت عبداللہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے۔ میں نے عرض کیا
کیا میں ان سے ملاقات کر سکتا ہوں؟ اس وقت آپ دنیا سے رخصت ہونے والی تھیں تو بولیں، ابن عباس کو مت آنے دو، اس وقت مجھے ان کی اور ان کی تعریفوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ ذکوان نے کہا، ام المومنین ابن عباس آپ کے ایک نیک اور سچے بیٹے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اگر تم چاہو تو انہیں بلا لو۔ آخر کار انہیں بلا لیا گیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر بیٹھ گئے اور کہا، خوشخبری ہو آپ کو۔ آپ نے پوچھا، کس چیز کی؟ انہوں نے جواب دیا، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نہایت لاڈلی زوجہ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاکیزہ چیزوں سے محبت کی فرمایا کرتے تھے۔ یاد کیجیے، جب غزوہ بنی المصطلق میں آپ کا ہار کھو گیا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو تلاش کے لیے بھیجا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے آپ کی پاک دامنی کا اعلان ساتویں آسمان سے فرمایا، جسے روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر نازل ہوئے، آج دنیا میں کوئی مسجد ایسی نہیں جہاں آپ کی برات کی آیات صبح و شام تلاوت نہ کی جاتی ہوں۔ آپ نے فرمایا، ابن عباس یہ تعریفیں چھوڑ دو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری تو تمنا ہے کہ میں بالکل گمنام ہوتی اور کوئی مجھے یاد بھی نہ کرتا۔ تابعی عبید بن عمیر کہتے ہیں کہ آپ نے وصیت فرمائی، میرے جنازے کے پیچھے آگ نہ لے جانا، میری میت پر کوئی سرخ مخملی چادر نہ بچھانا اور اپنے غلام ذکوان کو آزاد کر دینا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات کی خبر مدینہ منورہ میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ انصار مدینہ اپنے گھروں سے نکل آئے۔ آپ کے جنازے میں اتنی بھیڑ ہوئی کہ لوگوں نے کہا، ہم نے کبھی رات کے وقت اتنا ہجوم نہیں دیکھا۔ عورتوں کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی۔ قمری حساب سے آپ کی عمر 66 سال اور 11 ماہ تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ آپ کی تدفین رات میں ہی کی گئی۔ اس وقت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے قائم مقام امیر تھے، کیونکہ مدینہ کے حاکم مروان بن حکم عمرہ کے لیے مکہ گئے ہوئے تھے۔ تدفین کے وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی قبر اطہر کے گرد کپڑے سے پردہ کر دیا گیا تاکہ آپ کے احترام میں کوئی کمی نہ ہو۔ آپ کو قبر میں اتارنے والے حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر اور حضرت عبداللہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جب ام المومنین حضرت ام سلمہ بنت ابی امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے لوگوں کی آؤ بکا کی آواز سنی تو فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے جنت واجب ہے، کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب بیوی تھیں۔ امام ابو داؤد نے بھی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یہ قول نقل کیا کہ جب انہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات کی خبر ملی تو انہوں نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ان پر رحمت فرمائے، کیونکہ وہ علم و فضل میں سب سے آگے تھیں۔ لوگوں نے پوچھا، ام المومنین کی وفات پر کتنا غم کیا گیا؟ تو انہوں نے جواب دیا، ہر وہ شخص غم زدہ تھا جس کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ماں کی مانند تھی۔ یا اللہ، ہمارے سب گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ تو پیارے دوستو، آپ کو آج کی میری یہ اسلامک ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل اگلی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔